रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने आपको जितने रिसोर्सेज दिए हुए उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ आपकी कंट्रीब्यूशन हो सके। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय जेल्टिक्स फार्मास्यूटिकल, जिनका कहना है वी आर शेयरिंग द हेल्थ इक्विटी एंड ट्यूटर मेडिक्स, दे आर सर्विंग दो स्टूडेंट हु आर सफरिंग इन कोविड-19। कोविड-19 अपनी थर्ड वेव में है जो कि पहली दोनों वेव से ज्यादा खतरनाक है, तो कोशिश करें गवर्नमेंट के जो एसओपीज हैं, चाहे वो मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, 6 फुट की दूरी है, बार बार सैनिटाइजर, साबुन पानी से हाथ धोना है, या गैर जरूरी सफर से गुरेज करना है तो खुदारा उसको ड्रॉप कीजिए, अपने लिए नहीं अपने प्यारों के लिए। और इस मास्क को पहनने से पहले कि आपको ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़े, बिकॉज इंडिया की सिचुएशन बड़ी वर्स होती जा रही है। और इस वैक्सीनेशन के ऊपर हम लास्ट भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं ताकि हम आपको अवेयर कर सकें, मोटिवेट कर सकें कि ये बहुत जरूरी है। आज का जो शो है दैट इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2021। इसकी जो थीम है बेसिकली अवेयरनेस रेजिंग के लिए है कि किस तरह जो ब्लड प्रेशर है वो किस तरह रेज कर रहा है, किस तरह ये जो बीमारी है इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है, क्या क्या इसके इफेक्ट्स हैं, क्या हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्या लो ब्लड प्रेशर होता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कब ये स्टार्ट हुई और कैसे कैसे ये चीजें इसके साथ इवॉल्व होती हैं, और ड्यूरिंग कोविड-19 इसकी क्या वर्स्ट केसेस हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इसको अनफोल्ड करेंगे। एज यूजुअल मेरे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मल्टी टाइम मेरे प्रोग्राम पर आ चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अजहर चौधरी, जो के वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन साउथ पाकिस्तान के। वेलकम करते हैं ऑनरेबल गेस्ट को अनफोल्ड विद यासिर खान में। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। जी भाई, थैंक यू वेरी मच सर। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, सबसे पहले तो लोगों के लिए थोड़ा सा आसान करें, ये क्यों मनाया जाता है? जी, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 तारीख को मनाया जाता है, 17 मई को पूरी दुनिया के अंदर। और आप अगर पीछे सेंचुरीज की तरफ जाए ना तो ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा नहीं था जितना विद द पैसेज ऑफ टाइम होता जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये इसकी कॉम्प्लिकेशन, इसकी पेचीदगियां इतनी ज्यादा हो रही हैं वक्त के साथ साथ कि इसकी अवेयरनेस देना ना सिर्फ जरूरी है बल्कि इस दफा की जो थीम है वो ये है कि रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली एंड लिव लॉन्गर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो आप उसको कंट्रोल की तरफ जाएंगे एंड देन चांसेस आर दैट यू कैन अवॉइड योरसेल्फ फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस। तो ये इस थीम के तहत इसका मैसेज बहुत लाउड मैसेज है जो देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बात यह है कि आपको हकीकत बताएं कि लोग बड़े लाउजी वे में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और कराते हैं, मतलब है स्लॉपिएस्ट वे, बल्कि लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि ब्लड प्रेशर चेक करते हुए ना तो चेक करने वाले को उतना अहमियत दी जाती है बल्कि उसने बाजू आगे किया, उसने चेक किया, बातें करते करते जहां आवाज आई वहां पे टक करके बता दिया जितना ब्लड प्रेशर। तो जब आपका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड ही सही नहीं होगा तो कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि उसका कंट्रोल बेहतर होगा। तो फिर अगर हम किसी को पेचीदगी से बचाना चाहते हैं तो हमारी बेसलाइन सही होनी चाहिए। तो ये एक अवेयरनेस देने का कॉन्सेप्ट जो है वो इस दफा दिया जाए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा सर, थोड़ा सा लोगों को हिस्ट्री के बारे में इसके बारे में बताएं कि कब से ये स्टार्ट हुआ और कब से ये मेजर करना स्टार्ट हुआ, बिकॉज नॉर्मली आप आके थोड़ा सा पता लगा कि ये 120 कोई चीज है, नीचे 80 कोई चीज है, तो इसको बाद में देखते हैं है क्या ये सिनेरियो। जी, ब्लड प्रेशर में असल में ना विलियम हार्वे का नाम आता है जब भी सर्कुलेशन की बात होती है। तो विलियम हार्वे ने 15th सेंचुरी के अंदर यह दरियाफ्त किया कि इंसानी रगें हैं, पूरे का पूरा एक जाल बिछा हुआ है और एक पंप है जो कि ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर फैला रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट उसने दिया और उसके बाद फिर आप हैरान होंगे, उस वक्त जो कॉन्सेप्ट ये था कि इसको इंट्रा आर्टीरियल वे में नापा जाए, यानी एक सुई डाल के इसके आर्टरी के अंदर और फिर उसकी गेज के साथ अटैच कर दिया जाता था और फिर देखा जाता था प्रेशर कितना है। लेकिन इसके नॉन पियरेसिंग वे थे, यानी कोई सुराख किए बगैर, ये फिर इसमें बहुत अरसा लग गया। 17वीं सेंचुरी के अंदर आके फिर इसका बाकायदा रिकॉर्डिंग का एक तरीका और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिवाइस बहुत कंफर्टेबल और कन्वीनियंट होते चले गए टू द एक्सटेंट कि फी जमाना जो है वो ब्लड प्रेशर वो डिजिटल वे में भी रिकॉर्ड किया जाता है। और ये सारे के सारा विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एवोल्यूशन हुआ है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ब्लड प्रेशर बुनियादी तौर पे दो चीजों की वजह से होता है। राइट। एक तो है कि वो प्रेशर जिसके तहत हम अपनी बॉडी का ब्लड पुश करके अपने वाइटल ऑर्गन्स और सारे जिस्म के अंदर भेज रहे होते हैं, वो है हार्ट। हार्ट को अल्लाह पाक ने एक ऑटोमेटिक पंप बना के हमारे सीने के अंदर रख दिया।
اب اس کا کام یہ ہے, آپ حیران ہوگے سن کے, کہ ہمارے اندر 5 لیٹر بلڈ ہے نارملی, لیکن ایک بیٹ کے اندر آلموسٹ صرف 70 سی سی بلڈ اس میں آ کے اور آگے منتقل ہوتا ہے ایک بیٹ کے اندر. تو جب آپ دیکھ لیں کہ یہ 1 منٹ کے اندر اتنی بیٹس آتی ہیں, تو پھر 5 لیٹر 1 منٹ کے اندر سرکولیٹ کر کے آگے چلا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب سے پہلا آرگن ہے اللہ تعالیٰ جو بناتے ہیں جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر گرو کر رہا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے جو چیز اپیئر ہوتی ہے وہ ہارٹ ہے, اور وہاں سے پھر یہ بیٹ کرنا شروع کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ٹل لاسٹ بریتھ یہ بیٹ کرتا رہتا ہے. آپ کے تمام اعضاء سکون میں آ سکتے ہیں, تمام اعضاء. آپ جب سوتے ہیں تو تمام اعضاء آرام کرتے ہیں, نہیں کرتا تو ہارٹ نہیں کرتا. وہ دن میں بھی چل رہا ہے, رات میں بھی چل رہا ہے, جاگنے میں بھی چل رہا ہے, سونے میں بھی چل رہا ہے. اور اللہ پاک نے اس کے اندر اتنا پوٹینشیل رکھا ہے کہ یہی ہارٹ ہے جس کے تحت انسان K2 کی چوٹی سر کر آتا ہے. یہی ہارٹ ہے جس میں میراتھن ریس جو ہے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کا ہارٹ بہت بڑے سائز کا نہیں ہوتا, بگ ہارٹ, صرف اسٹرانگ ہارٹ ہوتا ہے, صرف اسٹرانگ. اور یہی ہارٹ ہے جس کے تحت لوگ جو ہیں وہ پیرا ٹروپر کے ذریعے آپ دیکھیں چھلانگیں لگاتے ہیں, اسپیس میں چلے جاتے ہیں, مارس میں چلے گئے, چاند پہ چلے گئے, اور سمندر کی اس تہ تک پہنچ گئے جہاں پہ آپ کے اوپر پانی کا ٹنوں پانی کا آپ کے اوپر پریشر ہے. اور آپ حیران ہوگے اس سٹیج کے اوپر جا کے انسان کے جسم کے اندر جو ایئر ہوتی ہے, ایئر ساری کی ساری وہ مطلب ہے کہ کمپریس ہو جاتی ہے, لیکن وہاں بھی ہارٹ چلتا رہتا ہے. یہ سارا نظام آپ دیکھیں, لیکن آپ سوتے رہیں سارا دن تو تب بھی ٹھیک ہے, آپ کم سے کم لاؤزی ہوتے رہے تب بھی ٹھیک ہے. ہارٹ کا کام اپنا کام کرنا ہے, اس کو جتنا بلڈ ملے گا اس نے آگے بھیجنا ہے. تو یہ دیکھیں ایک نظام اللہ نے رکھا ہے. اب جو ہارٹ پمپ کرتا ہے نا اپنی فورس کے ساتھ, اس سے جو ایک پلس پیدا ہوتی ہے وہ پروپیل کرتی ہے, بلڈ کو آگے دھکیلتی ہے, اور پھر 70 سی سی اور آتا ہے, وہ اس کو آگے دھکیلتا ہے, پھر 70 سی سی, پورے 1 منٹ میں سارا بلڈ 70 سی سی پھر واپس آ جاتا ہے. تو یہ ایک پورا سرکولیٹری نظام ہے. اور اس کے اندر جو باریک ترین نالیاں ہوتی ہیں انسان کے جسم میں ان کو کیپلریز کہتے ہیں, اور وہ آپ یقین کریں کہ پوری دنیا کے گلوب کے اوپر سے گھما دی جائیں تب بھی پوری نہیں پڑتی. یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک انسان میں کتنی زیادہ کیپلریز کا ایک جال ہے جس کو یہ کنٹرول کر رہا ہے. اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر جو نیچے والا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو ہم TPR کہتے ہیں, ٹوٹل پیریفرل ریزسٹنس. یہ ہمارے یعنی آرٹریز کے اندر ایک طرح سے سسٹین پریشر ہوتا ہے. ہارٹ جب پمپ کرتا ہے تو یہ پروپیل کر کے بلڈ آگے جاتا ہے, لیکن اس سے آگے بھیجنے کے لیے ہماری آرٹریز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, باقاعدہ وہاں پہ ویلز لگیں جو کانٹریکٹ کرتے ہیں, اس سے ڈائسٹولک بلڈ پریشر پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایک اوپر نیچے کا نظام. واو سبحان اللہ. اچھا تھوڑا سا لوگوں کے لیے ایجوکیٹ کریں کہ پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں اگر بات کی جائے اسپیشلی, تو کتنے پیشنٹ ہیں اب تک ہائی بلڈ پریشر کے؟ دیکھیے دنیا کی آبادی اس وقت 7.8 بلین ہے, اور شاید آپ کے لیے سرپرائز ہو, ان میں سے 1.3 بلین لوگ جو ہیں وہ بلڈ پریشر کا شکار ہیں. او مائی لارڈ, یہ تو بہت بڑی ریشیو ہے, بہت بڑی ریشیو. پاکستان میں چونکہ بہت سائنٹیفک بیسس کے اوپر بہت زیادہ سروے نہیں ہوا, 2010 کا ایک اتھینٹک سروے موجود ہے ہمارے پاس. اس کے مطابق ہماری ٹوٹل جو پاپولیشن ہے اس میں سے اگر 45 ایئر سے اوپر جائیں تو آلموسٹ 33% تک لوگوں کو بلڈ پریشر ہے, جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ وہ لوگ شامل کیے گئے جن کا بلڈ پریشر لیا گیا ہے, اور اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جن کا بلڈ پریشر نہیں لیا گیا. اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جن کا بلڈ پریشر صحیح ریکارڈ نہیں ہوا. اس میں وہ لوگ نہیں ہیں جو بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا رہے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں, ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ 45 ایئر سے اوپر کتنے پاپولیشن کو ہو چکا ہے. لیکن اگر ان ٹوٹل آپ لیں تو پھر 17 to 18% پاپولیشن میں بلڈ پریشر ہائی ہے. ویری رائٹ. اچھا سر تھوڑا سا یہ بھی گائیڈ کریں کہ نارمل بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے, نارمل کیا ہوتا ہے, نیچے والا اور اوپر والا بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے جنرل پاپولیشن کے لیے؟ جی اس طرح ہے, ایک پرانے زمانے میں چلتا تھا پچھلے کئی عشروں سے کہ جناب ایج
کو آپ 100 میں جمع کر دیں تو یہ بلڈ پریشر ہے. ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے یہی سنتے تھے کہ جیسے کسی کی اگر 20 سال عمر ہے تو 120 اوپر والا ہے, اور اگر کوئی اس کی 60 سال ہے تو 160 ہے, اور اگر 80 سال عمر ہے تو 180 ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ جب پریشر بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے ہمارے رگوں کے اوپر اندر سے پریشر ڈالتا ہے تو اس کی جو رگیں ہیں ان کی دیواریں سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہاں پہ کیلشیم بھی ڈپازٹ ہوتا ہے اور بہت سے اور کولیسٹرول اور یہ مادے جس کو ایتھروسکلیروسس کا پروسیس کہتے ہیں, اور آرٹریز جو وہ تھک ہو جاتی ہیں تو یہ پلاک بننا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ بالکل طریقہ صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنی جس کو JNC کہتے ہیں, جوائنٹ نیشنل کمیٹی. اس نے پھر ڈیسیژن لیا کہ کون سا بلڈ پریشر ہے اس کو نارمل سمجھا جائے. تو آئیڈیل بلڈ پریشر جو ہے وہ 120/80 ہے. لیکن اگر کسی کا 89 ہو جائے نیچے والا اور 129 تک لے لیں, اس کو ہم نارمل لیتے ہیں, لیکن اپر نارمل, جیسے گھڑا بھر گیا ہے بس اب یہ اچھلنے کے قریب ہے. تو اب اگر اسی کا اگر 99 تک چلا گیا یا اوپر والا جو ہے اس کا وہ بلڈ پریشر 149 تک چلا گیا تو آپ سمجھیں یہ مائلڈ ہائپر ٹینسیو ہے, آپ ہوشیار ہو جائیں. اس کے اوپر پھر ماڈریٹ کی باری آتی ہے, پھر سیویئر کی آتی ہے, اور ایک ٹرم ہوتی ہے جی ہاں, اور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایکسلریٹڈ ہائپر ٹینشن, یعنی تیزی سے اوپر گیا, اور ایک ہوتی میلیگننٹ ہائپر ٹینشن. اس میں ہماری باڈی کے جو وائٹل آرگن ہے جن کو ٹارگٹ آرگنز کہتے ہیں, جن کے تحت یہ زندگی چل رہی ہے, وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دل خود بذات خود متاثر ہوتا ہے پریشر سے, کیونکہ اتنی بڑے پریشر کے اگینسٹ ہارٹ کو پمپ کرنا پڑتا ہے, آخرکار پمپ فیل ہو جاتا ہے. اسی طرح دماغ پہ اثر پڑ سکتا ہے. اسی طرح جو ہماری شاہ رگ ہے, اگر اس کو بہت زیادہ پریشر دیا جائے, آپ حیران ہیں, اس میں ٹیئر ہو جاتا ہے, اور وہ اتنا بڑا ٹیئر ہوتا ہے لمبا. مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بالکل سادہ سی مثال سمجھ آ رہی ہے کہ پمپ کو چلا دیا جائے, پانی والے پمپ کو, اور اس کا جو وال جو پانی لے کے جس نے ٹینکی کی طرف جانا ہے اس کی بجائے ڈائریکٹ وال آپ پائپ کی طرف لگا دیں تو کتنا پریشر ہوتا ہے, اور اگر پائپ کے آگے ہاتھ رکھ دیا جائے تو اس کا پریشر کتنی بیک سے پیچھے پمپ بہت زیادہ کوئی حال ہمارے دل کا ہوتا ہے, دل کا ہوتا ہے. یہ تو آپ نے اوپر والا پریشر بتا دیا, جو نیچے والا جن کو لو بلڈ پریشر کے ایشوز ہوتے ہیں تو وہ کہاں تک اور کیسے ہوتا ہے, ذرا آپ کو بھی ایکسپلین کر دیجیے. اچھا, لو بلڈ پریشر جو ہے نا, آپ حیران ہوں گے کہ 120/80 تو ہم نے رکھا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ منیمم یہ یعنی میکسیمم آپ کو اجازت ہے 120/80. لیکن اگر ایک انسان 110 اوپر والا اور 70 نیچے والا ہے, 110 اوپر والا 60 نیچے والا ہے, اور کوئی اس کو علامت نہیں ہے تو لو پریشر نہیں ہے. اگر اوپر والا 100 ہے, نیچے والا 60 ہے, کوئی علامت نہیں, کوئی چکر نہیں, اٹھنے پہ کچھ نہیں ہوتا, تو وہ آپ سمجھے کہ نارمل ہے. آپ حیران ہوگے کہ یہ جو سعودی عرب کی پاپولیشن ہے, UAE کی پاپولیشن ہے, وہاں پہ عربز ہیں, ان کا اپر بلڈ پریشر ہے وہ 90 سے زیادہ نہیں ہے. صرف وہ لوگ جو ہے, سرپرائزنگ ہے نا, آپ یہ دیکھیے کہ 90 سے, کیونکہ ان کے اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر آلریڈی بہت زیادہ کوشچن ہے, گنجائش ہے, تو وہ 90 سسٹولک ہے. ہاں, تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن یہ لو بلڈ پریشر کی ایک ٹرم کامنلی جو کہ ہماری پاپولیشن کے اندر شمار ہو رہی ہے, اور اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں مریض آ کے کلینک کے اندر آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر لو ہو گیا. ہم نے کہا بھائی کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں جی صبح سے چکر آ رہے ہیں. بلڈ پریشر دیکھتے ہیں تو نارمل ہے, چکر آنے کی وجہ کوئی اور ہے, بلڈ میں کمی ہے, پانی کم پیا, وومٹنگ کر دی, ڈائریا ہو گیا, پسینہ زیادہ آ گیا, پانی نہیں پیا, ٹائم پہ کھانا نہیں کھایا, نیند پوری نہیں ہے, تو ایک فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا. لیکن جو واقعتاً بلڈ پریشر غلط علام, لیکن اگر واقعتاً بلڈ پریشر کم ہو تو پھر ہم اس کی وجہ ڈھونڈتے ہیں. اس میں بے شمار وجوہات, میں نے کچھ کا ذکر تو پہلے کر دیا کہ بلڈ کی کمی ہونا یا لاس ہو جانا, پانی کی کمی, الیکٹرولائٹس کی کمی, ڈائریا, اور اس کے بعد وامٹنگ ہے, پھر سوڈیم پوٹاشیم کا امبیلنس ہو جانا. اس کے بعد بعض اوقات بعض لوگوں میں جو ہے ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے, ویک ہو جاتا ہے, تو وہ پمپ نہیں کر پاتا تو بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک سیپٹک شاک اس کو ہم کہتے ہیں, کسی کو سیپٹیسیمیا ہو گیا ہے کسی بایولوجیکل ایجنٹ سے, بیکٹیریا, وائرس یا کسی بھی طرح سے, تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایک نیوروجینک شاک ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی غلط سی خبر سن لی تو ایک دم گر گئے,
हाँ, تو وہ बिल्कुल। लेटते ही वैसे अल्लाह का निज़ाम ऐसा है, वो थोड़ी देर के लिए उनका ब्लड प्रेशर कम होके दिमाग की तरफ खून कम जाता है, वो गिर जाते हैं। जब वो गिरते हैं तो दिमाग को सप्लाई मिलती है, उठ के बैठ जाते हैं। तो ये न्यूरोजेनिक एक शॉक होती है, ये एक वेरी वैरायटी है। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह लोग इस इस कातिल तरह से अपने आप को जी बचा जी सकते जी हैं। जी ये स्पेशली इस बीमारी के बारे में जरूर कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि हर बीमारी की कोई अलामात है। जैसे किसी को मैदे में अल्सर हो गया तो उसने जनाब पेट पे हाथ रख के आ जाना शदीद यस। दर्द। किसी को अगर शुगर हो गई है तो उसने कहना है जी पेशाब ज्यादा आता है, प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, वजन कम हो रहा है। अलामात है ना। टाइफाइड बिल्कुल। फीवर है, उसको बुखार है, मलेरिया वाला कांप रहा है। इसी तरह डायरिया वाले का भी अलामात जाहिर हो जाती हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि इसमें बहुत कम लोगों को, बहुत कम, मैं कहूँ माइनर परसेंटेज है, जिनको थोड़ा बहुत हेडेक होगा, कुछ थोड़ा कुछ चक्कर आएंगे, या बाज औकात रात में जाग आ जाएगी, नॉक्टर्नल हेडेक कहते हैं उसको, वो होना शुरू हो जाएगा। बाज लोगों का दिल खराब होकर वॉमिटिंग होने लग जाती है। लेकिन जो इसकी हकीकी अलामात बहुत बड़ी बड़ी है, वो सारी की सारी ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होती, बल्कि ब्लड प्रेशर की पेचीदगियों की वजह से होते हैं। वेल मसलन सेड। किसी को सांस फूलने लग गया तो हार्ट इन्वॉल्व होने के बाद होना शुरू हो जाएगा। किसी की आंखों में असर होना शुरू हो गया तो विजन का प्रॉब्लम आ जाएगा, नजरों के ऊपर। दिमाग पे असर हो गया, एंसेफेलोपैथी हो जाएगी। किडनी बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट हो तो उसकी अलामात आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह ये तमाम इसकी पेचीदगियों की वजह से जाहिर होती है। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी में पता ही नहीं चलता। क्लिनिक्स के अंदर मरीज आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उनका ब्लड हम्म। प्रेशर देखते हैं तो ऊपर वाला 200 और नीचे वाला 110 120 होता है। बिल्कुल ऐसे। उनको कोई भी अलामत नहीं होती। तो ये वो मरीज हैं जिस वजह से कहा जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उससे कोई पेचीदगी पैदा हो गई, डेथ हो जाए, तो इसको इसलिए हम खामोश कातिल कहते हैं। तो इसका जानना और इसका एक्यूरेटली जानना ये बहुत जरूरी है, खासतौर पे अगर फैमिली के अंदर कहीं पे पॉजिटिव आ रहा है तो ये जरूर, और स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए। ब्यूटीफुल। अच्छा हमारे साथ काशिम मिर्जा हैं, वो सवाल पूछना ये चाह रहे हैं किस एज के बाद कॉन्शियस हो जाना चाहिए, और नॉर्मली उनका एक और सवाल है कि एस्प्रिन या एक एस्कार्ड नाम से कोई गोली आती है तो वो बहुत ज्यादा खाई जाती है, तो वो इस बारे में थोड़ा सा एजुकेट कर दें। ये बात ये है कि मैंने जैसे पहले जिक्र किया था ना कि ब्लड प्रेशर जो है बुनियादी तौर पे तो ये बड़ों की बीमारी है। मेजॉरिटी हमारे यानी आप ये समझें कि 90%, मैंने अभी अभी जिक्र किया था, तो वो एडल्ट्स के अंदर स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो ये है कि लोगों का रहन सहन का तरीका और जो उनकी तरजीहात हैं खाने की, वो तब्दील हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इवन यंगस्टर के अंदर भी ब्लड प्रेशर आना शुरू हो गया। तो बात ये है कि रूटीन के अंदर ब्लड प्रेशर, मेरा ख्याल है कि किसी भी इंसान को आफ्टर द एज ऑफ 25 चेक करा के रूल आउट कर लेना चाहिए कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, किसी में अलामात जाहिर हो तो उसको कराना चाहिए। और अगर किसी की फैमिली में पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, दादा दादी, नाना नानी, फूफी चचा खाला वगैरह को है, तो उसको जरा ज्यादा होशियार हो जाना चाहिए, उसको ब्लड प्रेशर पहले चेक करा लेना चाहिए। और हमारे पास तो कुछ ऐसे कैडेट कॉलेज के बच्चे भी आते हैं जो बुनियादी तौर पे उनका ब्लड प्रेशर हाई है और उम्र उनकी 20-20 साल, 18-18 साल है। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने डिलीवरियां रात को खा खा के और फास्ट फूड, और आखिरकार बीपी उनका हाई होना शुरू हो गया। लेकिन अगर किसी यंग बच्चे के अंदर लाइक 18, 15, 14 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर हाई हो तो बहुत जल्दी डॉक्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि बाज ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा होता है, और अगर उनको ठीक कर दिया जाए तो जिंदगी भर के लिए ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। उसमें बहुत सी हैं, कुछ गदूद हैं उसके बढ़ने से, हार्मोन के आने से ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ ऐसी अलामात अगर आती हैं किसी यंग बच्चे में तो उसको फौरन रजू करना चाहिए, ताकि उसकी जो काज है उसको आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज किया जा सके। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा सर, टाइम हाँ, थोड़ा शॉर्ट एक और सवाल रह गया। हाँ जी 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 जी, मैं आपको पूछना ही चाह रहा हूँ। एक कुछ लोग अभी एक क्वेश्चन आया माजिद खान का, वो ये कह रहे हैं कि गोली लोग जो पेशेंट है वो जो स्टार्ट कर देता है गोली खाना ब्लड प्रेशर की, तो वो कंजेक्टिव क्या लाइफ टाइम के लिए लग जाती है, और डॉक्टर भी इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं कभी खानी है? जी ऐसा ही है। बेसिकली ना बात ये है कि इसकी जो एक बड़ी नॉन कॉम्प्लिकेशन ये है, जो मैंने पहले अर्ज किया था, कि अगर प्रेशर हाई रहे दीवारें सख्त होना शुरू हो जाती है। दीवारें सख्त होती, इलास्टिसिटी कम होती है, तो उसमें चांसेस होते हैं खून जम न जाए,
خاص طور سے دماغ کے اندر یا کہیں اور. تو اس خون کو جمنے سے روکنے کا ایک پروسیس ہے جو بنیادی طور پہ جو ہوتا ہے کہ ان کی پلیٹلیٹ کو جمع نہ ہونے دیا جائے. اس کے لیے جو سب سے اچھی دوا دنیا میں ہے وہ ایسپرین کے نام سے آتی ہے, ڈسپرین یا اسکارڈ یا لوپرین کے نام سے آتی ہے. تو اگر ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ سٹارٹ کریں, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن بعض حالات میں یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے, جیسے کسی کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے, جیسے میں نے کہا تھا 180 200 پہ چلا گیا, اور آپ پکڑ کے ڈسپرین کھانا شروع کر دیں, تو بعض اوقات اگر رگ تھوڑی سی لیک کر جائے کہیں سے تو پھر وہ بہت دیر تک خون اس میں بہتا رہتا ہے دماغ کے اندر, یہ خطرناک ہو سکتی ہے. لہٰذا بغیر مشورے کے نہ کی جائے. ہاں ریپیٹڈلی آپ کا بلڈ پریشر نارمل آ رہا ہے اور آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے, تو پھر آپ 75 ملی گرام کی گولی ڈیلی بھی کھا سکتے ہیں بغیر فکر کے. ویل سر, ویل سر. اچھا, دو طرح کے کیسز آتے ہیں جب بھی ایمرجنسی میں آتی ہے, تو ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے ارجنسی اور ایمرجنسی. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں بلڈ پریشر کے حوالے سے. جی بالکل, یہ انگلش کے دو ورڈ ہیں, یہ لٹریری ورڈ ہے بیسیکلی. ارجنسی کہتے ہیں کام کا اس قدر پریشر ہونا کہ اگر وہ نہ کیا جائے تو اس کے بہت بیڈ کانسیکوینسز یا کیٹاسٹرافی ہونے کا ڈر ہے. اس کو ہم ارجنسی کہتے ہیں, ارجنٹ ہو گیا میٹر. لیکن ریئل کیس ہوتا ہے ایمرجنسی کا. آپ یعنی اگر ارجنٹ میٹر کو تھوڑا ڈیلے اور ڈیفر کر کے اور لانگ ٹرم پلاننگ کر کے ٹریٹمنٹ دے کے گھر بھیج دیں تو بچت ہو جائے گی. لیکن ایمرجنسی والے کی بچت نہیں ہوگی. ایمرجنسی والوں کو وہیں بٹھا لیں, ڈاکٹر کو چاہیے, اور جب تک بلڈ پریشر نیچے نہیں آ جاتا اس کو گھر نہ بھیجا جائے. تو ارجنسی یہ ہے کہ آپ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ ایمرجنسی بن سکتی ہے اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے. ارجنٹ والے کو ارجنٹلی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر کے گھر بھیج دیں, لیکن ایمرجنسی والے کو آپ نے جانے نہیں دینا, وہ ایمرجنسی میں آگے ایمرجنسی میں رکھیں. ویری رائٹ. اچھا, ایک سوال آیا ہما فہیم یاسین ہے دبئی سے, وہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جب انہیں بلڈ پریشر لو فیل ہوتا ہے تو جو ہوم ریمیڈی نارملی استعمال کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ لیمو پانی بنا کے اس کو دے دو, یہ جس کا نا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں ہوم ریمیڈیز کے حوالے سے؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ کہ جب تک کنفرم نہ ہو جائے, اور یہی تھیم ہے کہ بلڈ پریشر ایکوریٹ پریسائزلی آپ کو پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ بلیو کریں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ فیلنگ ہوئی بلڈ پریشر لو ہونے کی اور نمک لیتے رہے اور صبح ان کی رگ پھٹ گئی, اس لیے کہ ریکارڈ نہیں کرایا, فیلنگ ہو رہی. تو وہ ویکنس کی وجہ سے فیلنگ ہوتی ہے. جب تک آئیڈینٹیفائی نہ کر لیا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو لیمو پانی دینا نہیں چاہیے. کوئکلی ذرا یہ بتا دیں, اگر وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, جیسے آج کل ڈیجیٹل وہ آ گئے ہیں, اگر ان کا لو ہے تب کیا ہوم ریمیڈی میں فوراً سے لے سکتے ہیں اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, رات ہے, اور اگر ہائی ہے بالکل ہوم ریمیڈی بالکل بتائیے. بالکل صحیح ہے. دیکھیے ہائی کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, اگر پہلی دفعہ پتا چلا ہے آپ کو کلینک پہ جانا ہی جانا ہے, ایمرجنسی رات کو بھی کھلی ہوتی ہے. لو کو آپ کر سکتے ہیں, مثلا ایک بندہ ہے اس کو ڈائریا ہوتا جا رہا ہے صبح سے اور بی پی لو ہو گیا, اب آپ کے پاس وجہ موجود ہے, ان کو او آر ایس دینا شروع کر دیں گھر کے اندر, ٹھیک ہے, او آر ایس اویلیبل نہیں ہے, لیمو پانی دینا شروع کر دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں ہر گھر میں ایک تھرما میٹر ہوتا تھا, تو بی پی اپریٹس بھی گھر میں ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ ایمرجنسی سچویشن اس سے جج کر سکتے ہیں. اگر مینج نہ بھی کر سکیں تو آپ پراپرلی چینلائز کر کے مریض کو وہاں بھجوا سکتے ہیں جہاں سے اس کا حقیقی علاج ہو سکے. ویل سر, ایک سوال آیا کہ جب ہائی ہوتا ہے تو کون سے ایسے وائٹل آرگن ہیں جس کے اوپر سب سے زیادہ یہ اٹیک کرتا ہے؟ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا, سب سے پہلا جو اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہارٹ ہے. ہارٹ نہیں بلڈ بھیجنا آگے. اور جیسے آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ پلاسٹک کا پائپ لے کے گارڈن میں آپ کھڑے, جب پریس کرتے جائیں گے تو پیچھے سے ٹوٹی سے پائپ کیوں اترتا ہے, ٹوٹی سے پانی پائپ اتر جاتا ہے, کیوں؟ اب یہاں علیحدہ نہیں ہو سکتا, لہذا دل ڈائلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ دل کے اوپر سب سے پہلے, دوسرا برین کے اوپر, تیسرا آنکھوں کے اوپر, چوتھا ہمارے جو گردے ہیں ان کے اوپر. اور اگر کوئی خاتون جو ہے چائلڈ بیئرنگ ایج میں حمل سے ہے تو اس کیفیت کو ایکلیمشیا کہتے ہیں, یعنی ایکلیمشیا کی طرف چلا جاتا ہے اگر بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جائے. ویری رائٹ, ویری رائٹ. اچھا سر, لاسٹ سوال ہے, اب تک اس کا علاج کیوں نہیں دریافت ہوا؟
تھوڑا سا یہ بھی ایجوکیٹ کر دیں کیونکہ دوائیں تو کھانی پڑتی ہے. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ایک چیز ہمیں کتابوں میں پڑھائی جاتی تھی جو ہم بچوں کو بھی بتاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ if there is not a single cause of any disease, there are multiple causes. Oh my ملٹیپل God. کازز. ہر وہ بیماری, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے ملیریا ہے, مچھر سے پھیلتا ہے نا, تو بالکل آپ نے ملیریا کا جو پلازموڈیم ہے اس کی دوائی دے, مریض ٹھیک ہو جائے گا, پلازموڈیم کو کل کر دے, مر جائے گا. پیٹ میں کیڑے آ گئے, کیڑے کی دوائی دے, مریض ٹھیک ہو جائے گا. نیمونیا کسی خاص آرگینزم سے ہو گیا ہے, بیکٹیریا سے, پازیٹیو نیگیٹو سے, آپ دوائی دیں, ٹھیک ہو جائے گا. یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوئی ہے, آپ دوائی دیں, ٹھیک ہو جائے گا. ٹی بی ہو گئی ہے, ٹی بی کی دوائی دیں, ٹھیک ہو. یہاں مرنا یہ ہے کہ اس کی پتہ ہی نہیں ہے. بے شمار کازز ہیں جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. مثلا جینیٹیکلی ایسی باڈی ملی ہے, آپ کے پیرنٹس کی باڈی ایسی تھی, ان کی رگیں اندر سے تانگ تھیں, آپ کی بھی تانگ ہے, مجھے بتائیں کس کس رگ کو کھرچیں گے آپ, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ بندہ لائبل ہے کہ اس کو بی پی ہونا ہی ہونا ہے, بھائی ہائی بلڈ پریشر. ایک آدمی ہے, اس کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے, میل جینڈر ہے, چانس ہے کہ اس میں بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. ڈائٹری ہیبٹس اچھی نہیں ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. اس کے بعد وہ پیشنٹس ہیں جن کو ایسوسیٹڈ فینومینا ہے, لائک ڈائبٹیز ملائٹس ہے, کڈنی ڈیزیز ہے, کڈنی کی ساری بیماریوں کے اندر بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ نشانی ہے اس کی. لہٰذا آپ نے اس کی پرائمری کاز کو ڈھونڈنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے یا اس کو نکال دینا ہے. اب جو میں نے ایک مثال دی تھی سیکنڈری ہائپر ٹینشن, سیکنڈری ہائپر ٹینشن میں جو کاز ہوتی ہے وہ باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. آپ اس ریزن کو ختم کر دیں, زندگی بھر کے لیے بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ جو کامن بلڈ پریشر ہے, اس کو ہم ایڈیوپیتھک کہتے ہیں, اس کی کوئی وجہ نہیں. لہٰذا جب آپ کو, جیسے مثال دوں گا, ایک گھوڑا مل گیا ہے, آپ نے اسی پہ سواری کرنی ہے, لیکن ہے اکھڑ قسم کا, اڑیل ہے. اب آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے وہاں اس کے اوپر گاڑی مطلب ہے وہ زین ڈال کے اور اس کے اوپر آپ نے سواری کرنی, تو آپ اس کو کنٹرول ہی کریں گے نا. آپ یو ہیو ٹو لیو ود, لہٰذا آپ نے بلڈ پریشر ختم کر. بالکل بالکل. اچھا لاسٹ 30 سیکنڈ ہے, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہیلدی لائف اسٹائل کس طرح کا اڈاپٹ کر لیں, اور دوسرا کووڈ-19 کے حوالے سے یہ پیشنٹ کتنے زیادہ ایکسپوز ہیں. دیکھیں کووڈ-19 کے حوالے سے نا بعض لوگوں کی کمپلیکیشن کے طور پر بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر کوئی پیشنٹ انڈر ٹریٹمنٹ ہے کووڈ-19 کے حوالے سے, تو وہ اس کے جو متعلقہ ڈاکٹر ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر دوائی تجویز کرتے ہیں اور اس کو لینا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر ہمیں اسٹیرائڈ بھی دینے پڑتے ہیں اور کچھ ایسی دوائیں ہیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر اگر کرنے بھی ہے تو اور زیادہ ہو جائے گا. باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی 2-3 چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے ماڈیفائیبل فیکٹر, جن کو آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اور کچھ ہوتی ہیں نان ماڈیفائیبل فیکٹر جن کو آپ نہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنے والدین بدل نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی عمر میں پیچھے کو نہیں جا سکتے. ہم کہیں کہ اب بچے بن جائیں, ٹھیک ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ میل ہیں, میل رہیں گے, آپ نیچے نہیں آ سکتے. اچھا, اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جس میں کولیسٹرول کا لیول ہے, ٹرائی گلیسرائڈ کا لیول ہے, یعنی فیٹ کی کانٹینٹس ہیں. اس کے بعد مریض کو ڈائبٹیز ہے, مریض کا ہیلدی لائف سٹائل نہیں, ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہے, سونے جاگنے کے اوقات اس کے ٹھیک نہیں ہے, سیڈنٹری ہیبٹ سے بیٹھا رہتا ہے سارا دن, آفس ورک کرتا ہے یا جو بھی ایگزیکٹو کلاس کا ہے, پیدل نہیں چلتا, وزن بڑھ گیا, اوبیسٹی ہو گئی, اسموکنگ بہت زیادہ ہے, یا باہر کے ملکوں والے الکوہل پہ لگ جاتے ہیں, وہ بہت زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں, یا اور پھر اس کے علاوہ انڈر لائن ڈیزیز ہے, جیسے تھائرائڈ ڈس آرڈر ہے, کچھ اور اینڈوکرائن پرابلم ہے, تو ان تمام کی وجہ سے ایک کروموسائٹوما وغیرہ ہوتا ہے, تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کا جو معالج ہے وہ طے کرے گا پورا پرفارما فیل کر کے کہ کون سی چیزیں جو ماڈیفائیبل ہے, کون سی چیزیں ڈاکٹر کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے, کون سی چیزیں مریض کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور کون سی چیزیں دونوں مل کے ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو مینیجیبل چیزیں ہونی چاہیے سب سے پہلے اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور باقی دوا جو تجویز کی جائے اس کو ضرور استعمال کریں. بہت خوبصورت پروفیسر ڈاکٹر منیر اظہر صاحب, آج کا جو ہم ہائپر ٹینشن ڈے کے حوالے سے آج ہم نے تھوڑی سی اویئرنیس اپنے تائیں کوشش کی کہ اس کی جو اویئرنیس ہے, اس کے جو کازز سمٹمز ہیں, یہ بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے, کیونکہ نارملی لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, ہمیں بلڈ پریشر کبھی نہیں ہے. میں دیکھو ٹھیک ہوں, مجھے غصہ نہیں آ رہا, سب کچھ ہے. تو اس کو پلیز سیریس لیجیے اور اپنے پراپر چیک اپ کی طرف جائیں. اور اگر چیک اپ کے بعد آپ کو, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر آپ کو میڈیسن کی طرف گائیڈ کر دیا گیا ہے تو خدا را اس میڈیسن کو ریگولر لیجیے, بیکاز یہ خاموش قاتل ہے.
اس کو سیریس لیجئے, اس کے ساتھ پلے مت کیجیے, اور اپنی لائف کو ہیلدی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جو چیزیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ موڈیفائیبل ہیں وہ ہمارا ہیلدی لائف سٹائل ہے جس کو ہم بدل سکتے ہیں, اور جو چیزیں ہم نہیں بدل سکتے تو اس کی طرف مت جائیے, اور جو چیزیں بدل سکتے ہیں اس کو بدل کے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنائیے. تہہ دل سے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. جن لوگوں نے پروگرام کو اب دیکھا یا بعد میں دیکھیں گے ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ. انفولڈ ود یاسر خان شو کو پیورلی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے بھی جیمز اور سکسیس اسٹوری رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کر کے سوسائٹی کے وہ ایشوز جن کے اوپر بات نہیں ہوتی بات کی جائے, بیکاز بات کریں گے تو سلوشن نکلیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. ٹل دیٹ ٹائم اللہ حافظ, السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.